अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने जो वीडियो देखी जिस पे एक जाली पीर बैठा हुआ है, सिगरेट फूंक रहा है, उसे लोग फूल का हार पहना रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ऐसे जाली पीर आके लोगों का जो है अकीदा ख़राब कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम देखेंगे क्या ये जो जाली पीर ये जो कहते हैं, यानी जो बाबे जो कहते हैं, जो किताबों को नहीं मानने वाले बाबे हैं, वो जो कहते हैं वो सही है, या जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई है वो सही है। आज इसे एक्सप्लेन करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्लाह और मखलूक के दरमियान वासिता, वसीला, हदायत पहुंचाने का सिर्फ पैगंबर होते हैं। जो पैगंबर तालीमात बताएंगे वो रहमानी होगी। पैगंबरों के सिवा जो कोई भी और बंदा, ख्वाह वो पैगंबरों के नाम के ऊपर धोखा दे, वो शैतानी तालीमात होंगी अगर वो पैगंबरों से टकराएंगी। हाँ, अगर पैगंबरों की तालीमात के मुताबिक है और उसको वो एक्सप्लेन करता है मुख्तलिफ मिसालें देकर, तो वो जायज़ है। लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट निकालना, यानी आयत तो पढ़ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसकी तफसीर में लिखना कि या अली मदद भी साबित होता है, अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारना भी साबित होता है, ये तो बिल्कुल 180 डिग्री रिजल्ट है ना। और ये तो सराहतन शिर्क है। वो बिल्कुल वाज़े कुरान में आयत है। कहते हैं जी आपने ये तो बता दिया कि सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगेंगे, अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ नहीं मांगेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। पहले ज़मानों में नहीं लिखा हुआ था। पहले आपके ऊपर कोई अल्लाह ने ऐसी चीज़ मुसल्लत नहीं की थी जो आपके इन शैतानी वसवसों का इलाज करती। अब अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है। लिखा पुराना ही हुआ था, निकाला मैंने। सूरतुन नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुनता है, वयक्शिफुस सू, और तुमसे उस बुराई को दूर कर देता है, उस मुसीबत ज़दा शख्स की तकलीफ को दूर करता है, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें ज़मीन पर अगलों का खलीफा करता है, यानी तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हों? क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। ये आयत इस बात का सबूत है कि अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के बारे में यह अक़ीदा रखना कि वो दुआओं को सुनता है और वो मुश्किल को दूर कर देता है, गोया कि उसे खुदा बनाने के, इलाह बनाने के, माबूद बनाने के मुतरादिफ है। इसके बाद किसी आयत की जरूरत नहीं। अहले तशय्यो के यहाँ सुबह शाम के अज़कार में ये आयत मौजूद है, लेकिन वो अरबी में पढ़ते रहे। जब हमने इसे हाईलाइट किया, सैकड़ों नहीं हजारों शिया ने शिर्क छोड़ दिया और उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था। अब तो मैंने उसमें अगला वर्जन ऐड किया है कि जो मौला हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतनामा लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम ने, नहजुल बलागा में मौजूद है। ध्यान से सुनिए, ये बात ध्यान से। 3-4 सफ़हात पे फैला हुआ है। तौहीद का शाहकार है वो खुतबा। उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई शख्स मौला अली का नाम ले और उनके नाम के ऊपर शिर्क खड़ा करे। उन्होंने अपने बेटे हसन इब्न अली को कहा कि बेटा, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर जाना है। अकेला जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी परेशानी हो, सिर्फ उसी अल्लाह को हसन पुकारना
اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، تو اللہ کے بندو مولا حسن کو بتایا جاتا نا۔ قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے۔ اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا۔ ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا۔ اچھا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے فرمائے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے۔ وہ تو آپ یاد رکھیے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جناب فرق ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی، الحمدللہ۔
اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، پکتی ہیں. ان کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام، دنیا میں ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا، پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا، تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، ہوں نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہ، یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے. دیٹس آل. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات. تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے. باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں. اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے. تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ہمارا نیا چینل ہے ہدایت کا راستہ، اس کا لنک یہاں پہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. اس کو سبسکرائب کر دیجیے جلدی 1000 سبسکرائبر پورا کر دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.